ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ई क्लास इक्तिसाबी प्रोग्राम में आप तमाम का खैर मकदम करती हूँ। तो चलिए तुलबा, आज की इस ई क्लास में हम 9वीं जमात के मजमून साइंस के 10वें बाब मादी कशिश के तीसरे हिस्से का मुतालिया करेंगे। तलबा, इस यूनिट मादी कशिश के सब यूनिट्स मादी कशिश के हमागिर क़ानून की अहमियत, कीमियत, वज़न और उछाल में पहले 2 सब यूनिट्स का मुतालिया हम कर चुके हैं। आज सब यूनिट 3 यानी कि कीमियत, वज़न का मुतालिया करेंगे। तो चलिए तुलबा, पिछली क्लास से आपने क्या सीखा ये जानते हैं। केपलर के क़वानीन बयान करो। एक सैयारे का मिदार एक बैद होता है जिसके फोकस में से एक फोकस सूरज होता है। सैयारे और सूरज को मिलाने वाला ख़त मसावी वक्फ़े वक्त में मसावी रुक़बे तय करता है। तीसरा, एक सैयारे की सूरज से औसत दूरी का मक्कब इसके मिदारी दौर T के मुरब्बा के मुतनासिब होता है। ज़मीन की मादी कशिश की क़ुव्वत की वजह से पैदा होने वाले इसरा की क़दर क्या है? जी हाँ, 9.8 मीटर फ़ी मुरब्बा सेकेंड्स। आप आज़ादाना गिरने से क्या समझते हैं? हम जानते हैं कि ज़मीन अशिया को अपनी तरफ खींचती है। ये मादी कशिश की क़ुव्वत की वजह से होता है। जब भी अशिया ज़मीन की तरफ गिरती हैं तो हम कहते हैं कि ये अशिया आज़ादाना तौर पर गिर रही हैं। तलबा, सब यूनिट 3 यानी कि कीमियत और वज़न के अहम नौकात कुछ इस तरह से हैं। चांद पर एक शय का वज़न, दबाव और धक्का और दबाव, सयालों में दबाव। तलबा, क्या एक शय की कीमियत एक मकाम से दूसरे मकाम पर तब्दील होती है? क्या आपने कभी ये सोचा है कि एक शय की कीमियत एक मकाम से दूसरे मकाम पर तब्दील होती है? तो चलिए तुलबा, अब हम ये देखते हैं कि एक शय की कीमियत एक मकाम से दूसरे मकाम पर तब्दील होती है या नहीं। तलबा, आप ये जानते हैं कि एक शय की कीमियत उसके जमूद का नाप है, और आप ये भी जानते हैं कि जितनी ज़्यादा कीमियत होती है उतना ज़्यादा उसका जमूद होता है। तलबा, एक शय की कीमियत क्योंकि इसके जमूद का नाप है इसलिए ये यकसा रहता है, चाहे वो शय ज़मीन पर हो या चांद पर या खुला में। इसलिए एक शय की कीमियत मुस्तक़िला है, वो एक मकाम से दूसरे मकाम में तब्दील नहीं होती। यानी कि एक शय की कीमियत जो है एक मकाम से दूसरे मकाम पर तब्दील नहीं होती। तलबा, आप ये जानते हैं कि ज़मीन हर शय को एक ख़ास क़ुव्वत से खींचती है। आप ये भी जानते हैं कि ये क़ुव्वत शय की कीमियत और ज़मीन की मादी कशिश की क़ुव्वत की वजह से पैदा होने वाला इसरा पर मुनहसर है। तो तुलबा, एक शय का वज़न क्या है? जी हाँ, एक शय का वज़न
وہ قوت ہے جس سے وہ زمین کی طرف کشش کرتی ہے. ایک شے کا وزن وہ قوت ہے جس سے وہ زمین کی طرف کشش کرتی ہے. طلبہ ہم یہ جانتے ہیں کہ F برابر ہے M ضرب A مساوات 1 یعنی کہ F برابر ہے M ضرب G. طلبہ کسی شے پر زمین کی کشش کی قوت اس کے وزن کے طور پر جانی جاتی ہے. اسے W سے ظاہر کرتے ہیں. تو اسے مساوات 2 میں رکھنے سے ہمیں ملتا ہے W برابر ہے M ضرب G مساوات 3، جہاں پر W جو ہے شے کا وزن ہے، M شے کی کیمیت ہے اور G عرضی کشش اسرا ہے. طلبہ کیونکہ شے کا وزن وہ قوت ہے جس سے شے زمین کی طرف کشش کرتی ہے، وزن کی اکائی بھی وہی ہے جو قوت کی اکائی ہے یعنی کہ نیوٹن، جسے آپ پہلے ہی جانتے ہیں. طلبہ W برابر ہے M ضرب G یہ ہم جانتے ہیں. طلبہ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ایک دیے ہوئے مقام پر G کی قدر مستقلہ ہے، اس لیے ایک دیے ہوئے مقام پر شے کا وزن شے کی کیمیت کے راست متناسب ہے یعنی کہ W متناسب M. یہی وجہ ہے کہ ایک دیے ہوئے مقام پر ہم شے کے وزن کو اس کی کیمیت کے نام کے بطور استعمال کر سکتے ہیں. طلبہ چاند پر ایک شے کا وزن کیا ہوگا؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ چاند پر ایک شے کا وزن کیا ہوگا؟ تو چلیے طلبہ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چاند پر ایک شے کا وزن کیا ہوگا. چاند پر ایک شے کا وزن. طلبہ آپ یہ جانتے ہیں کہ چاند پر ایک شے کا وزن وہ قوت ہے جس سے وہ شے کو اپنی طرف کھینچتا ہے. اسی طرح زمین پر ایک شے کا وزن وہ قوت ہے جس سے وہ اسے اپنی طرف کھینچتا ہے. طلبہ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ چاند کی کیمیت جو ہے زمین کی کیمیت سے کم ہوتی ہے، تو اس لیے چاند جو ہے اشیاء پر مقابلتاً کم قوت لگاتا ہے. طلبہ فرض کیجئے کہ ایک شے کی کیمیت M ہے. فرض کیجئے چاند پر اس کا وزن WM ہے اور فرض کیجئے چاند کی کیمیت M ہے اور چاند کا نصف خطر RM ہے. مادی کشش کے ہماگیر قانون کو استعمال کر کے چاند پر شے کا وزن ہوگا WM برابر ہے G ضرب M ضرب M ضرب RM مربع مساوات 1، جہاں پر G جو ہے آپ جانتے ہیں متناسبیت کا مستقلہ ہے. M چاند کی کیمیت، M جو ہے شے کی کیمیت ہے اور RM چاند کا نصف خطر ہے. طلبہ فرض کیجئے کہ زمین پر اسی شے کا وزن WE ہے اور زمین کی کیمیت M ہے اور اس کا نصف خطر R ہے، تو مادی کشش کے ہماگیر قانون کو استعمال کر کے زمین پر شے کا وزن ہوگا WE برابر ہے G ضرب M ضرب M بٹا R مربع مساوات 2. طلبہ یہاں پر ایک جدول ہے، اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک جدول ہے. اس جدول میں زمین کی کیمیت اور اس کا نصف خطر اور چاند کی کیمیت اور اس کا نصف خطر دیا گیا ہے. آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ زمین کی کیمیت 5.98 ضرب 10 کی قوت 24 کلو گرام ہے اور اس کا نصف خطر 6.37 ضرب 10 کی قوت 6 میٹر ہے.
اسی طرح چاند کی کیمیت 7.36 ضرب 10 کی قوت 22 کلو گرام ہے اور اس کا نصف قطر 1.74 ضرب 10 کی قوت 6 ہے۔ طلبہ، اس جدول سے مساوات 1 اور مساوات 2 میں قدرے رکھنے پر ہمیں ملتا ہے WM یعنی کہ چاند پر شے کا وزن برابر ہے G ضرب 7.36 ضرب 10 کی قوت 22 کلو گرام ضرب M بٹا 1.74 ضرب 10 کی قوت 6 میٹر کا مربع۔ تو طلبہ، اس کو ضرب دینے اور حل کرنے پر ہمیں حاصل ہوتا ہے چاند پر شے کا وزن برابر ہے 2.431 ضرب 10 کی قوت 10 G ضرب M مساوات 3۔ اور اسی طرح زمین پر ایک شے کا وزن WE برابر ہے G ضرب 5.98 ضرب 10 کی قوت 24 کلو گرام ضرب M بٹا 6.37 ضرب 10 کی قوت 6 میٹر کا مربع۔ تو طلبہ، اس کو ضرب دینے اور حل کرنے پر ہمیں حاصل ہوتا ہے چاند زمین پر شے کا وزن WE برابر ہے 1.474 ضرب 10 کی قوت 11 G ضرب M مساوات 4۔ طلبہ، مساوات 3 کو مساوات 4 سے تقسیم کرنے پر ہمیں ملتا ہے WM بٹا WE برابر ہے 2.431 ضرب 10 کی قوت 10 بٹا 1.474 ضرب 10 کی قوت 11۔ اسے تقسیم کرنے پر ہمیں حاصل ہوتا ہے WM بٹا WE برابر ہے 0.165 برابر ہے 1/6، یعنی کہ چاند پر شے کا وزن بٹا زمین پر شے کا وزن برابر ہوگا 1/6، یعنی کہ چاند پر شے کا وزن برابر ہے 1/6 ضرب زمین پر اس کا وزن۔ طلبہ، یہاں پر ایک مسئلہ ہے جو ہم اس کو حل کریں گے۔ یہاں پر دیکھیے دیا گیا ہے ایک سوال، چاند کی سطح پر مادی کشش کی قوت سطح زمین پر مادی کشش کی قوت کے مقابلے میں 1/6 ہے۔ اگر ایک 10 کلو گرام کیمیت کی شے کا وزن زمین پر اور چاند پر کتنا ہوگا؟ تو چلیے طلبہ، اب ہم اس کو حل کرتے ہیں۔ حل طلبہ، ہمیں جانتے ہیں کہ چاند پر کسی شے کا وزن برابر ہے 1/6 ضرب زمین پر شے کا وزن۔ طلبہ، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ وزن برابر ہے کیمیت ضرب عرضی کشش اسرا، یعنی کہ W برابر ہے M ضرب G۔ عرضی کشش اسرا برابر ہے 9.8 میٹر فی مربع سیکنڈ۔ اس لیے زمین پر 10 کلو گرام شے کا وزن ہوگا W برابر ہے M ضرب G۔ WE برابر ہے کیمیت شے کی 10 ہے اور عرضی کشش اسرا 9.8، اس کو ہم رکھنے پر ہمیں حاصل ہوتا ہے WE برابر ہے 10 ضرب 9.8، یعنی کہ WE برابر ہے 98 نیوٹن۔ اسی شے کا چاند پر وزن ہوگا W برابر ہے 1/6 ضرب WE، یعنی کہ برابر ہے W برابر ہے 1/6 ضرب 98۔ اس سے ہمیں حاصل ہوتا ہے W برابر ہے 16.3 نیوٹن۔ چاند پر اسی شے کا وزن 16.3 نیوٹن ہوگا۔ طلبہ، کیا آپ کبھی پانی میں تیرے ہیں اور اپنے آپ کو ہلکا محسوس کیا ہے؟ طلبہ، جب آپ پانی میں تیرتے ہیں تو اپنے آپ کو ہلکا محسوس کرتے ہیں۔
ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیا آپ نے کبھی کنویں سے پانی کو کھینچا ہے اور یہ محسوس کیا ہے کہ پانی سے بھری بالٹی جب پانی سے باہر آ جاتی ہے تو بھاری کیوں دکھتی ہے؟ بھاری کیوں ہو جاتی ہے؟ بالٹی پانی سے باہر آنے کے بعد بھاری کیوں ہو جاتی ہے؟ کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے؟ طلبہ، کیا آپ کو کبھی حیرت ہوئی ہے کہ لوہے اور فولاد سے بنا ہوا جہاز سمندر میں ڈوبتا کیوں نہیں؟ کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے؟ تو چلیے طلبہ، ان تمام سوالات کے جوابات اور ان میں موجود مظہر کو ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں اگر ہم عضوی صنف میں کل قوت یعنی کہ دھکا اور قوت فی یکائی رغبہ جو اس شے پر لگ رہی ہے کے تصورات سے متعارف ہو جائیں۔ تو چلیے طلبہ، اب ہم دھکا اور دباؤ کو چند سرگرمیوں کے ذریعے سمجھیں گے۔ طلبہ، فرض کیجئے کہ آپ ایک بلٹن بورڈ پر ایک اشتہار لگانا چاہتے ہیں یا پوسٹر لگانا چاہتے ہیں، جیسا کہ شکل میں دکھایا گیا ہے۔ اس کام کو انجام دینے کے لیے آپ کو ڈرائنگ پن پر اپنے انگوٹھے سے دبانا ہوگا یعنی کہ آپ قوت لگا رہے ہیں ڈرائنگ پن پر۔ طلبہ، آپ پن کے سر کے سطحی رقبے پر ایک قوت لگاتے ہیں۔ یہ قوت بورڈ کے سطحی رقبے کی ایک عمودی سمت میں ہے۔ یہی قوت پن کی نوک کے مقابلتاً کم رقبے پر لگتی ہے۔ طلبہ، آپ یہاں پر ایک اور تصویر دیکھ رہے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی یہ محسوس کیا ہے یا دیکھا ہے کہ جب آپ ڈھیلی ریت پر کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کے پیر جو ہیں ریت میں دھس جاتے ہیں اندر تک، لیکن جب اسی ریت پر آپ لیٹ جاتے ہیں تو آپ کا جسم اتنی اندر تک نہیں دھستا۔ طلبہ، دونوں صورتوں میں لگ رہی قوت آپ کے جسم کا وزن ہے۔ طلبہ، آپ جانتے ہیں کہ وزن عمودی سمت میں نیچے کی طرف لگ رہی قوت ہے۔ یہاں قوت ریت کی سطح کی عمودی سمت میں لگ رہی ہے۔ کسی شے پر شے کی سطح کی عمودی سمت میں لگ رہی قوت دھکا کہلاتی ہے۔ طلبہ، جب آپ ڈھیلی ریت پر کھڑے ہوتے ہیں تو قوت یعنی کہ آپ کے جسم کا وزن آپ کے پیروں کے رقبے کے مساوی رقبے پر لگ رہی ہے۔ جب آپ لیٹ جاتے ہیں تو وہی قوت اس رقبے پر لگتی ہے جو آپ کے جسم کے تماس کے رقبے کے مساوی ہے، جو کہ آپ کے پیروں کے رقبے سے زیادہ ہے۔ یعنی کہ یہاں ایک ہی قوت دو مختلف رقبوں پر لگ رہی ہے۔ تو طلبہ، اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس لیے یکساں عددی قدر کی قوتوں کے اثرات جب وہ مختلف رقبوں پر لگتی ہیں تو مختلف ہوتے ہیں۔ مندرجہ بالا صورتوں میں آپ نے دیکھا کہ دھکا یکساں ہے، یہاں پر جو آپ قوت لگا رہے ہیں وہ یکساں ہے، دھکا یکساں ہے، لیکن اس کے اثرات جو ہیں مختلف ہوتے ہیں۔ آپ نے یہ دیکھا، ریت پر جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کے پیر اندر تک دھس جاتے ہیں، لیکن جب آپ لیٹ جاتے ہیں تو آپ کا جسم اتنی اندر تک نہیں دھستا۔ اس لیے دھکے کا اثر اس رقبے پر منحصر ہے جس پر وہ لگ رہا ہے۔ اکائی رقبے پر لگنے والا دھکا دباؤ کہلاتا ہے، اس لیے دباؤ برابر ہے دھکا بٹا رقبہ۔ طلبہ، سائنسدان پاسکل کے اعزاز میں دباؤ کی SI اکائی
पैस्कल कहलाती है, जिसे PA से जाहिर करते हैं। तलबा, एक अददी मिसाल के ज़रिए हम ये समझते हैं कि जब धक्का मुख्तलिफ रुतबों पर लगता है तो इसके असरात मुख्तलिफ होते हैं। तलबा, एक लकड़ी का टुकड़ा मेज़ के ऊपरी सतह पर रखा हुआ है। लकड़ी के टुकड़े की कीमत 5 किलोग्राम है और इसके आबाद जो हैं 40 सेंटीमीटर ज़रब 20 सेंटीमीटर ज़रब 10 सेंटीमीटर हैं। तलबा, लकड़ी के टुकड़े के ज़रिए मेज़ की ऊपरी सतह पर लग रहा दबाव मालूम कीजिए, जबकि इसे इस तरह रखा जाता है कि सतह मेज़ से तमास में इसके आबाद जो होते हैं 20 सेंटीमीटर ज़रब 10 सेंटीमीटर और B जो है 40 सेंटीमीटर ज़रब 20 सेंटीमीटर। तो चलिए तलबा, अब इसको हल करें। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि लकड़ी के टुकड़े की कीमत 5 किलोग्राम है और इसके आबाद जो हैं 40 सेंटीमीटर ज़रब 20 सेंटीमीटर ज़रब 10 सेंटीमीटर है। तलबा, यहाँ लकड़ी के टुकड़े का वज़न मेज़ की ऊपरी सतह पर एक धक्का लगाता है, यानी कि धक्का बराबर है F बराबर है M ज़रब G। तो F बराबर है 5 kg ज़रब 9.8 मीटर फी मुरब्बा सेकेंड। इसीलिए F बराबर होगा 49 न्यूटन। तलबा, जब लकड़ी का टुकड़ा इस तरह रखा जाता है कि सतह मेज़ से तमास में इसके आबाद 20 सेंटीमीटर ज़रब 10 सेंटीमीटर होंगे, तो सतही रुग़बा बराबर है चौड़ाई ज़रब लंबाई बराबर है 20 सेंटीमीटर ज़रब 10 सेंटीमीटर बराबर है 200 मुरब्बा सेंटीमीटर। जब इसको हम मीटर में तब्दील करते हैं तो ये बराबर है 0.02 मुरब्बा मीटर। तलबा, हम ये जानते हैं कि दबाव बराबर है धक्का बटा रुग़बा, इसलिए दबाव बराबर है 49 न्यूटन बटा 0.02 मुरब्बा मीटर। इसको हल करने से हमें हासिल होता है दबाव बराबर है 2450 न्यूटन फी मुरब्बा मीटर। तलबा, जब लकड़ी का टुकड़ा इस तरह रखा हुआ है कि सतह मेज़ से तमास में इसके आबाद 40 सेंटीमीटर ज़रब 10 सेंटीमीटर हैं, तब भी वो यकसा क़ुव्वत लगाता है। तलबा, यहाँ पर रुग़बा बराबर है चौड़ाई ज़रब लंबाई बराबर है 40 सेंटीमीटर ज़रब 20 सेंटीमीटर, तो बराबर है 800 मुरब्बा सेंटीमीटर। जब इसको हम मीटर में तब्दील करते हैं तो 0.08 मुरब्बा मीटर। तलबा, हमें जानते हैं कि दबाव बराबर है धक्का बटा रुग़बा। इसे यहाँ पर रखने से दबाव बराबर है 50 न्यूटन बटा 0.08 मुरब्बा मीटर। इसको तक़सीम करने से हमें हासिल होता है 612.5 न्यूटन फी मुरब्बा मीटर। तलबा, इन दोनों ए और बी से आपको क्या लगता है? जी हाँ, इसीलिए आबाद 20 सेंटीमीटर ज़रब 10 सेंटीमीटर के ज़रिए लगाया गया दबाव यानी कि 2450 न्यूटन फी मुरब्बा मीटर है और आबाद 40 सेंटीमीटर ज़रब 20 सेंटीमीटर के ज़रिए लगाया गया दबाव 612.5 न्यूटन फी मुरब्बा मीटर है। तलबा, इसीलिए
یکساں قوت جب مقابلتاً کم رقبے پر لگتی ہے تو مقابلتاً زیادہ دباؤ ڈالتی ہے، اور مقابلتاً کم دباؤ ڈالتی ہے جب مقابلتاً زیادہ رقبے پر لگتی ہے۔ اسی لیے کیل کے سرے نوکیلے ہوتے ہیں، چاقوؤں کے کنارے نوکیلے ہوتی ہیں، اور عمارتوں کی بنیادیں چوڑی ہوتی ہیں۔ طلبہ، سیالوں میں دباؤ کیا ہے؟ طلبہ، آپ یہ جانتے ہیں کہ ایک ٹھوس اپنی وزن کی وجہ سے ایک سطح پر دباؤ ڈالتا ہے، اسی طرح سیالوں میں بھی دباؤ اس کی وزن کی وجہ سے ہوتا ہے۔ سیال بھی اپنے وزن کی وجہ سے دباؤ ڈالتے ہیں۔ یہ اس پیندے اور دیوار پر وزن ڈالتے ہیں جس برتن میں انہیں رکھا جاتا ہے۔ کسی گرے ہوئے رقیق کی کمیت پر جو دباؤ ڈالا جاتا ہے وہ تمام سمتوں میں بغیر کوئی کمی آئے ترسیل ہو جاتا ہے۔ تو چلیے طلبہ، اب ہم یہ جانتے ہیں کہ آپ نے اس کلاس میں کیا سیکھا۔ کیا ایک شے کی کمیت ایک مقام سے دوسرے مقام پر تبدیل ہوتی ہے؟ جی ہاں، نہیں۔ وزن کیا ہے؟ ایک شے کا وزن وہ قوت ہے جس سے وہ زمین کی طرف کشش کرتی ہے۔ دھکا کیا ہے؟ کسی شے پر شے کی سطح کی عمودی سمت میں لگ رہی قوت دھکا کہلاتی ہے۔ تو چلیے طلبہ، اب آپ گھر پر کام نوٹ کر لیں۔ چاند پر کسی شے کا وزن زمین پر اس کے وزن کے 1/6 کیوں ہوتا ہے؟ دباؤ کیا ہے؟ ایک شے کی کمیت اور اس کے وزن میں کیا فرق ہے؟ طلبہ، گھر پر کام نوٹ کر لیں۔ چاند پر کسی شے کا وزن زمین پر اس کے وزن کا 1/6 کیوں ہوتا ہے؟ دباؤ کیا ہے؟ ایک شے کی کمیت اور اس کے وزن میں کیا فرق ہے؟ تو طلبہ، آج کی اسی کلاس میں آپ نے جو کچھ بھی سیکھا اس کو بغور آپ اور زیادہ سمجھنے کی کوشش کریں گے اور سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ میں یہ امید کرتی ہوں کہ آپ گھر پر کام بھی بجا لائیں گے۔ تو شکریہ طلبہ، اللہ حافظ۔ ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ। Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am.